बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक बाइबल स्टडी के साथ मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह के हम इर्मिया नबी की किताब की स्टडी कर रहे हैं और गुज़िश्ता सेशन में हमने पहले बाब से 26 बाब तक स्टडी की थी, जिसमें हमने तारीख़ी पस मंज़र देखा था, मवाद देखा था और 26 बाब तक के अहम नकात को स्टडी किया था। आज हम 27 बाब से इर्मिया नबी के अहम नकात की स्टडी करते हैं। बैल की मानद जुआ। 27 बाब दूसरी आयत। खुदावंद ने मुझे यूँ फरमाया कि अपने लिए बंधन और जुआ बना और उन्हें अपनी गर्दन पर डाल। 27 बाब की 8वीं आयत। जो कौम और ममलकत शाह बाबल नबूकतनसर की खिदमत गुजार ना हो और जो कोई अपनी गर्दन को शाह बाबल के जुए के नीचे ना रखे, मैं इस कौम को तलवार और काल और वबा से सज़ा दूँगा, यूँ खुदावंद का फरमान है, जब तक कि मैं उन्हें इसके हाथ से फना ना करूँ। 28वें बाब की नामी आयत। जो नबी सलामती की नबूवत करता है, जब इस नबी का कलाम पूरा होगा तो जाना जाएगा कि दर हकीकत खुदावंद ने इस नबी को भेजा। जलावतनों के नाम ख़त। 29 बाब की 5वीं आयत। तुम घर बनाओ और बसो और बाग लगाओ और इनके फल खाओ। 29 बाब की 10वीं आयत। खुदावंद यूँ फरमाता है कि बाबल में 70 बरस गुज़र जाने के बाद मैं तुम्हारी खबरगिरी करूँगा और इस जगह मैं तुम्हें वापस लाकर अपना नेक सुखन तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। मुल्क की तमीर नौ की पेशनगोई। 30वें बाब की 3री आयत में। देख, यूँ खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं कि मैं अपनी उम्मत इसराइल यहूदा की किस्मत बदल दूँगा, खुदावंद फरमाता है, और उन्हें इस सरज़मीन में वापस लाऊँगा जो मैंने इनके बाप दादा को अता की, तो वो इसके वारिस होंगे। 30वें बाब की 11वीं आयत। खुदावंद का फरमान है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे बचाऊँ। 30वें बाब की 17 आयत। मैं तुझे सेहत बख्शूँगा और तेरे ज़ख्मों से शफा दूँगा, यूँ खुदावंद का फरमान है। खुदा की पिदराना मोहब्बत। 31वें बाब की 3री आयत में हम देखते हैं, यकीनन मैंने अबदी इश्क से तुझे प्यार किया और इसी बायस से रहमत से तुझे खींच लाया। 31वें बाब की नामी आयत। मैं उन्हें हमवार राहों से जिनमें वो ठोकर ना खाएंगे पानी की नहरों के पास ले आऊँगा, क्योंकि मैं इसराइल का बाप हूँ और इफ्राहीम मेरा पलोठा है। 31वें बाब की 10वीं आयत। ए कौमों, खुदावंद का कलमा सुनो और दूर के जज़ायर में ऐलान करो, जिसने इसराइल को परगंदा किया वो इसे फिर फराहम करता है और इनकी यूँ हिफाजत करता है जैसे चरवाहा अपने रेवड़ की करता है। मैंने इफ्राहीम को 31वें बाब की 18वीं से 20वीं आयत। मैंने इफ्राहीम को नोहा करके ये कहते हुए सुना, तूने मेरी तादीब की तो मैंने इस बछड़े की मानद जो सुदाया नहीं गया तादीब पाई। मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा तो मैं तौबा करूँगा, क्योंकि तू खुदावंद मेरा खुदा है। मैं सरकशी के बाद रुजू लाया और समझ कर अपनी रान पर हाथ मारा। मैं शर्मिंदा और खज्जल हुआ, क्योंकि मैं अपनी जवानी की नदामत उठाता हूँ। क्या इफ्राहीम मेरा प्यारा बेटा, मेरा अजीज़ फर्जंद नहीं? क्योंकि जब भी मैं इसके हक़ में कुछ कहता हूँ तो मैं इसे याद करता हूँ, इसलिए मेरा बातन इसका मुश्ताक है। मैं यकीनन उस पर रहम करूँगा, यूँ खुदावंद फरमाता है। हर शख्स की ज़िम्मेदारी। 31वें बाब की 29 से 30 आयत। उन दिनों में फिर ना कहा जाएगा कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और बेटों के दांत खट्टे हो गए, बल्कि हर एक अपनी ही बदी के वास्ते मरेगा। जो इंसान कच्चे अंगूर खाएगा उसी के दांत खट्टे होंगे। नए अहद का वादा। 31वें बाब की 31वीं से 34वीं आयत में। देख, खुदावंद का फरमान है, वो दिन आते हैं
کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کی مانند نہیں جو میں نے اس کے باپ دادا سے اس روز باندھا تھا جس عہد کو انہوں نے توڑا۔ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ باندھوں گا۔ میں اپنی شریعت ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر اسے نقش کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ ان میں سے کیا چھوٹے کیا بڑے سب مجھے پہچانیں گے، یوں خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ کھیت کی خرید 32ویں باب میں اس کی نامی آیت۔ جو کھیت عناتوت میں تھا میں نے اسے اپنے چچیرے بھائی جنمیل سے خرید لیا اور 17 مسکال چاندی تول کر اسے دی۔ 32ویں باب کی 14ویں آیت۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو ان دونوں مکتوب یعنی مہر شدہ قبائلہ خرید اور کھلا قبالہ لے اور انہیں مٹی کے لفافے میں رکھ تاکہ وہ بہت عرصہ تک محفوظ رہیں۔ یروشلم کی بحالی 33ویں باب کی 8ویں آیت۔ دیکھ میں اسے صحت اور شفا بخشوں گا اور میں ان پر سلامتی اور صداقت کی فراوانی ظاہر کروں گا۔ میں ان کے وہ تمام گناہ معاف کروں گا جن سے انہوں نے میرا گناہ کیا ہے، اور ان کے وہ تمام گناہ معاف کروں گا جن سے انہوں نے میرے خلاف خطا کی ہے اور مجھ سے سرکش ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو تنبیہ 34ویں باب کی 2 سے 3 آیت۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودا صدقیہ سے بات کر اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور وہ اسے آگ سے جلا دے گا، اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ پکڑا جائے گا اور اس کے حوالہ کیا جائے گا۔ رکاب کے وفادار بیٹے 35ویں باب کی 16ویں آیت۔ بنی یوناداب بن رکاب اس حکم پر قائم رہے جو ان کے باپ نے انہیں دیا تھا، پر یہ امت میری نہیں سنتی۔ بادشاہ تومار جلاتا ہے۔ 36ویں باب کی 4 آیت۔ تب ارمیا نے باروک بن نیریا کو بلایا تو باروک نے ارمیا کے منہ سے خداوند کا سارا کلام جو اس نے فرمایا تھا کتاب کے تومار میں قلم بند کیا۔ 36ویں باب کی 23ویں آیت۔ جب یہودی نے 3 یا 4 ورق پاڑے تو اس نے تومار کو کاتب کے چاقو سے کاٹا اور آگ میں جو انگیٹھی میں تھی ڈال دیا، یہاں تک کہ انگیٹھی کی آگ میں سارا تومار فنا ہو گیا۔ 36ویں باب کی 32ویں آیت۔ تب ارمیا نے ایک اور تومار لے کر باروک بن نیریا کاتب کو دیا تو اس نے اس میں ارمیا کے منہ سے اس کتاب کی تمام باتیں لکھیں جسے شاہ یہودا یویاقیم نے آگ میں جلا دیا تھا۔ ارمیا کے دکھ 37ویں باب کی 15ویں آیت۔ سردار ارمیا پر نہایت غصے میں ہوئے اور اسے کوڑے لگوائے اور یوناتان کاتب کے گھر کے اندر بندی خانے میں ڈالا۔ 37ویں باب کی 16ویں آیت۔ ارمیا زندان کے تہہ خانہ میں داخل ہوا اور وہاں بہت دنوں تک رہا۔ 37ویں باب کی 21ویں آیت۔ صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ارمیا قید خانے کے صحن میں رکھا جائے اور ہر روز اسے نان بھائیوں کے بازار سے روٹی کی 1 ٹکیا دی جائے۔ 38ویں باب کی 4 آیت۔ سرداروں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ آدمی قتل کیا جائے۔ 38ویں باب کی 6 آیت۔ انہوں نے ارمیا کو پکڑا اور قید خانے کے صحن کے اندر حوض میں ڈال دیا، اور حوض میں پانی نہ تھا پر کیچڑ تھا۔ 38ویں باب کی 10ویں آیت۔ بادشاہ نے عبد مالک کو کوشی کو حکم دے کر کہا، ارمیا کو حوض میں سے نکال پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے۔ 38ویں باب کی 13ویں آیت۔ انہوں نے ارمیا کو رسوں سے کھینچا اور حوض سے باہر نکالا اور ارمیا قید خانے کے صحن میں رہا۔ یروشلم کی تباہی 39ویں باب کی 6 آیت۔ شاہ بابل نے
ربلا میں صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا اور یہودا کے سب سرداروں کو بھی ذبح کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکلوا ڈالیں اور اسے زنجیروں سے باندھا تاکہ اسے بابل میں لے جائیں۔ کلدان 39 باب کی 8ویں آیت۔ کلدانیوں نے بادشاہ کو محل اور لوگوں کے گھر آگ سے جلا دیے اور یروشلم کی فصیلوں کو ڈھا دیا۔ 39 باب کی 9ویں آیت سے 10ویں آیت۔ فوج کا سپہ سالار رنبوز ادان تمام لوگوں کو جو شہر میں باقی تھے اور ان بھاگنے والوں کو جو بھاگ کر اس کے پاس آئے تھے اور ان باقی لوگوں کو جو رہ گئے تھے اسیر کر کے بابل کو لے گیا، لیکن بعض ایسے مسکین لوگوں کو جن کے پاس مطلق کچھ نہیں تھا فوج کے سپہ سالار نبوز ادان نے یہودا کی سرزمین میں چھوڑا، اور اسی دن اس نے انہیں تاکستان اور کھیت عطا کیے۔ ملوک کی دوسری کتاب 25 باب۔ ارمیا یہودا میں رہتا ہے۔ 40ویں باب کی 6 آیت۔ ارمیا مصفا میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان رہا جو ملک میں باقی رہ گئے تھے۔ حاکم قتل ہو گیا۔ 41 باب کی 2 آیت۔ تب اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھ کے 10 آدمی اٹھے اور انہوں نے جدلیہ بن ایاکام بن شافان کو تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا، جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ضدی بحرے 42 باب 1 سے 3 آیت۔ تاکہ خداوند تیرا خدا وہ راہ جس میں ہمیں چلنا ہے اور وہ کام جو ہمیں کرنا ہے ہمیں بتائے۔ 42 باب کی 21ویں آیت۔ آج کے دن میں نے تمہیں بتایا، پر تم خداوند اپنے خدا کے شنوا نہ ہوئے اور نہ کسی ایسی بات کے جو اس نے میری معرفت تم پر ظاہر کی۔ ارمیا مصر میں 43 باب کی 4 آیت۔ لشکر کے سب سردار تمام لوگوں کے خداوند کی آواز کے کہ یہودا کی سرزمین میں رہیں نافرمان ہوئے۔ 43 باب کی 5ویں سے 7ویں آیت۔ لشکر کے سب سرداروں نے یہودا کے ان سب پسماندوں کو لیا اور ارمیا نبی اور باروک بن کو بھی، اور وہ ملک مصر کو روانہ ہوئے کیونکہ وہ خداوند کی آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ 44 باب کی 12ویں آیت۔ 45ویں باب کی 1 آیت۔ وہ سب ملک مصر میں فنا ہو جائیں گے۔ 45 باب کی 5ویں آیت۔ ارمیا نبی نے اس وقت باروک بن نیریا سے کہا، کیا تو اپنے لیے عمدہ چیزیں ڈھونڈتا ہے؟ نہ ڈھونڈ، کیونکہ دیکھ میں تمام نوع بشر پر آفت لاتا ہوں، یوں خداوند کا فرمان ہے، لیکن میں ہر جگہ جہاں تو جائے تیری جان غنیمت کے طور پر تجھے بخشوں گا۔ قوموں کے خلاف فرمان۔ پیغامات جو ارمیا نے خدا کی طرف سے قوموں کے لیے حاصل کیے۔ ابواب 46 سے 49۔ بابل تباہ ہوگا۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ شاہ بابل اور اس کے ملک کو اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اشور کو سزا دی۔ یہ 50ویں باب کی 18ویں آیت میں ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں 50ویں باب کی 34ویں آیت۔ لیکن ان کا ولی زور آور ہے، اس کا نام رب الافواج ہے، اور وہ مقدمے کے لیے ضرور جھگڑے گا تاکہ ملک کو آرام دے اور بابل کے باشندوں کو بے چین کرے۔ 51 باب کی 6 آیت۔ بابل کے درمیان سے بھاگو اور ہر ایک اپنی جان کو بچائے، اس کی بدی میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، پس وہ اسے بدلہ دے گا۔ 51 باب کی 24ویں آیت۔ میں بابل کو اور تمام باشندگان کلدان کو اس ساری بدی کا بدلہ دوں گا جو
انہوں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے صہیون سے کی تھی، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ 51 باب کی 37ویں آیت۔ بابل کھنڈر اور گدڑوں کا مسکن اور باعث عبرت اور باعث تمسخر ہو جائے گا، اور اس میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا۔ 51 باب کی 64 آیت۔ جب تو اس کتاب کو پڑھنے سے فارغ ہو تو اس کے ساتھ ایک پتھر باندھ اور اسے فرات کے میانے میں پھینک دے اور کہہ، اسی طرح بابل ڈوب جائے گی اور اس آفت سے جو میں اس پر ڈالوں گا پھر نہ اٹھے گی۔ داؤد کے شاہی گھر کی عزت بحال ہو گئی۔ 52 باب 31 سے 33 آیت۔ شاہ یہودہ یویاکین کی جلاوطنوں کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن شاہ بابل اویل مردوک نے شاہ یہودہ یویاکین کو سرفراز کیا اور اسے قید خانہ سے نکالا اور اس کے قید خانے کے کپڑے بدلوائے، اور وہ اپنی زندگی کے تمام دن ہمیشہ اس کے حضور کھانا کھاتا رہا۔ ملوک کی دوسری کتاب ابواب 24 سے 25واں باب۔ ارمیہ میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ نمبر 1، اس کتاب کا نمایاں اور مرکزی کردار خداوند کا کلام ہے۔ ارمیہ کی زندگی بھی بیان کی گئی ہے۔ خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا، پہلے باب کی 4 آیت سے 11ویں آیت۔ خداوند نے مجھ سے کہا، پہلے باب کی 7ویں آیت، پس تو اپنی کمر باندھ اور اٹھ، اور جن جن باتوں کا میں تجھے فرمان دوں تو ان سے کہہ، تو ان کے چہرے سے نہ گھبرا، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے گھبرا دوں۔ پہلے باب کی 17 آیت۔ اس طرح سے ہدایات اور رہنمائی پا کر ارمیہ نے لوگوں کا سامنا کیا اور بلند آواز سے کہا، خداوند کا کلمہ سنو، خداوند یوں فرماتا ہے۔ دوسرے باب کی 4 سے 5ویں آیت۔ نمبر 2، ارمیہ خداوند کی طرف سے چنا گیا۔ جو زلف خدا کی طرف سے چنا جانے اور ہمیشہ قادر مطلق خدا کے رحم و کرم کے سہارے ارمیہ اپنی منادی کو جاری رکھتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ خدا اور انسانوں کے درمیان پچکا اور دبا ہوا ہے اور بہت زیادہ تکلیف اور دکھوں میں سے گزرتا ہے۔ جوزبے اپنے دکھوں اور مایوسی کی گہرائی میں بار بار وہ شدید دکھی اور غم زدہ ہو کر تلخی کے ساتھ خدا کا سامنا کرتا ہے۔ ارمیہ کی دعا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جوزجیم، خدا خوف زدہ اور سست اور کاہل نبی کو قوت دیتا ہے۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرا منہ چھوا، اور خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالتا ہوں۔ دیکھ آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور مملکتوں پر اختیار دیتا ہوں، تاکہ تو اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرا دے اور بنائے اور لگائے۔ پہلے باب کی 9 سے 10ویں آیت۔ کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھے تمام ملک پر اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے رائسوں اور اس کے کاہنوں اور ملک کی رایا کے مقابل ایک حسین شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں۔ تو وہ تیرے ساتھ لڑائی کریں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ پہلے باب کی 18 سے 19ویں آیت۔ جوزدال، اس وقت یروشلم میں ارمیہ کے علاوہ اور لوگ بھی نبوت کر رہے تھے، لیکن ان کے تومار ارمیہ کے پیغامات سے مکمل طور پر مختلف تھے۔ باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے کہ کون درست ہے، لوگوں نے ارمیہ کے پیغام کی طرف بھی دھیان نہ دیا اور اپنے کانوں کو بہرا کر دیا، جس کے الفاظ زندگی کی تبدیلی کی دعوت دیتے تھے۔ نمبر 3، ارمیہ کی تنبیہ۔ جو زلف ایک خاص طریقے سے خدا کی خدمت کرنے کے لیے اسرائیلیوں کا انتخاب ہوا تھا۔ جب تک انہوں نے اس کی حفاظت پر بھروسہ کیا، اس کی تابعداری کی اور موسیٰ کی طرف سے دیے گئے قوانین کے مطابق زندگی گزاری، وہ خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور اپنی بلاہٹ کو پورا کر رہے تھے۔ لیکن خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے انہوں نے پڑوسی بڑی طاقتوں کے ساتھ الحاق کیا۔ ارمیہ نے تاکید کی کہ فوجی قوت پر بھروسہ کرنا بہت بڑا گناہ تھا۔ جوزبے،
یروشلم کے لوگوں کے لیے ہیکل کا مطلب حفاظت اور نگہبانی تھا، کیونکہ یہ خدا کا گھر تھا۔ ان کی سوچ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ عمارت خوبصورت اور بڑی تھی اس لیے محفوظ تھی۔ ارمیا نے تاکید کی کہ اس قسم کا خیال ایک غلطی تھی۔ جوزیم چنے ہوئے لوگوں یعنی اسرائیل کا خدا وہ خدا ہے جو تمام کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ ارمیا آس پاس کے لوگوں اور قوموں کو بھی خدا کا کلام سنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ خدا نے ہمسایہ ممالک کو وسائل کی طرح استعمال کیا اور ان کو بھی ارمیا نے سخت تاکید کی کہ وہ بھی عدالت کا سامنا کریں گے۔ نمبر 4، نئے عہد کا اعلان۔ جو ظلف اسرائیلیوں کی روزمرہ زندگی کا فیصلہ رسم و رواج کے طے شدہ مجمع سے ہوتا تھا، اس لیے ان کی سوچ کا انداز قدیمی اور لا تبدیل تھا۔ ان کے لیے توبہ کرنا اور خدا کی طرف رجوع لانا ایک چھوٹا سا عمل لازمی تھا، جیسا کہ دل کا ختنہ۔ جوزبے ارمیا نے اعلان کیا کہ قادر مطلق اور ہمیشہ رحیم خدا ایک دن اپنے سخت گردن لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر نیا عہد باندھے گا۔ 31ویں باب کی 33ویں آیت سٹڈی کریں۔ نمبر 5، ناکامی کا تجربہ۔ خدا کے لوگوں کو سکھایا گیا کہ وہ اپنا بھروسہ اس زمین اور دنیا کی چیزوں پر نہیں بلکہ صرف واحد خدا پر رکھیں۔ جب یروشلم اور ہیکل تباہ ہو گئی، رہنماؤں، دانش مندوں، فنکاروں اور دیگر کو مجبوراً اپنے ملک سے دور میسوپوٹامیہ میں جانا پڑا، جہاں پر انہوں نے بابل کی اسیری کا تجربہ کیا۔ اگرچہ انہوں نے اپنا ملک، زمین اور شہر سب کچھ کھو دیا تھا، پھر انہوں نے اسیری کی زندگی میں محسوس کیا اور خدا کے اپنے لوگ ہونے کے تجربے سے اپنی وجودیت کو سمجھا۔ نمبر 6، ارمیا نبی کی زندگی۔ ارمیا نے خدا کے کلام کی منادی کی، اس کے باوجود اسے اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ اس کی زندگی ابتدائی کلیسیا کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مدد تھی، کیونکہ اس نے ان کی مدد کی کہ یسوع ناصری کی انجیل کو سمجھیں اور خاص طور پر دکھوں کے بھید کو۔ خدا کا کلام اس کے اپنوں میں آیا، لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ گو کہ وہ بے گناہ تھا، اس راست باز آدمی کو پھانسی کی سزا ملی۔ ارمیا کی جان کنی کی چیخیں گتسمنی باغ میں یسوع کی جان کنی کی پیشن گوئی کرتی ہیں۔ اگر خدا کا کلام قبول نہ کیا گیا تو شہر اور ہیکل دونوں کی تباہی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ نمبر 7، ارمیا علامات کا استعمال کر کے تعلیم دیتا ہے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے، اس لیے وہ مزید قائل کرنے والا اور حیران کن طرز گفتار اختیار کرتا ہے۔ جو ظلف لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جیسا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ایک دشمن ملک کی حکومت اچھی ہوگی، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ اس نے اپنی گردن پر جوا رکھا۔ جوزبے خدا سے دور جا کر لوگ اس کے خدمت گزار نہیں رہے، جیسا کہ ایک بسیدہ کپڑا ہوتا ہے۔ جوزیم خدا نے ارمیا سے کہا، تمہیں اس جگہ پر شادی نہیں کرنی چاہیے اور نہ تمہارا بیٹا یا بیٹی ہونی چاہیے۔ نبی نے خدا کی تابعداری کی اور اس طرح اس نے اپنی طرز زندگی سے لوگوں کو تعلیم دی کہ یروشلم جلایا جائے گا۔ معمول کے مطابق خاندانی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا اور آخرکار تباہ ہوگی۔ جوزدال ارمیا اس بات کا قائل ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے کبھی بھی اپنی برکات اور شفقت واپس نہیں لے گا۔ گو کہ مستقبل غیر یقینی ہے۔ وہ اناتوت سے ایک کھیت خریدتا ہے اور یوں لوگوں کو آنے والے وقت کے لیے امید دلاتا ہے۔ نمبر 8، کسی حد تک موجودہ دور ارمیا نبی کے دور سے مشابہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں جو ارمیا کی طرح خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ کس قسم کے لوگ یعنی سخت دل یا سخت گردن ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے ارمیا نبی کا جو بقیہ حصہ تھا 27 باب سے
اس کی اسٹڈی مکمل کر لی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نبی سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے سیشن میں ہم مرثیے کی کتاب کی اسٹڈی کریں گے۔ خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کے کلام پر ہمیشہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ یہ مانگتے ہیں اس پاک اور پوتر خدا کے نام کے وسیلے سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔